अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। पूरा साल हम मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, पाकिस्तान की सियासत भी डिस्कशन में रहती है, उसके अलावा दीगर जो मामलात हैं उनके ऊपर भी बातें होती रहती हैं। लेकिन जो भी बात होती है, चाहे यहाँ पे आके कोई सहाफ़ी बात करे, कोई यहाँ पे आके ब्यूरोक्रेट बात करे, कोई यहाँ पे आके सियासतदान बात करे, सब की कोशिश ये होती है कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से बेहतर किया जाए। इस डिस्कशन का मकसद यही होता है। आज जो हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं, इसका भी यही मकसद है, यही बताना है कि भाई ये एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे पास। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हमें एतराज़ात हैं, हम हुकूमत पे भी तनकीद करते हैं, दीगर इदारों पे भी तनकीद करते हैं, लेकिन ये सारे राइट्स हम इसलिए इंजॉय करते हैं कि कायदे आज़म ने पाकिस्तान जैसा मुल्क हमें दिया था। तो अब इस मुल्क को हमने आगे लेके चलना है। कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी हैं, क्या हम अपनी जिम्मेदारियां बेहतर तरीके से निभा रहे हैं, इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। जश्न आज़ादी के हवाले से हमने देखा, पहले एक सियासी जमात ने कहा कि हम एहतजाज करेंगे, बाद में उन्होंने कहा नहीं जी हम जश्न मनाएंगे, फिर उन्होंने जश्न मनाया भी, उनके लोग भी बाहर निकले। बड़ी अच्छी बात है। आज का दिन ये किसी सियासी जमात का दिन नहीं, ये हम सब का दिन है। चाहे हम कोई किसी भी शोबे से हमारा ताल्लुक हो, जहाँ पे मुल्क भर में एक सियासी जमात जलसे जुलूस रैलियाँ करने की कोशिश करती रही, फिर हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान साहब, जो नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने एक रैली भी निकाली, एक जलसे से खिताब भी किया, जो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये हम सब का दिन है। किसी भी सूबे के अंदर हो, कोई भी सियासी जमात हो, हम सब ने मिल के इसको सेलिब्रेट करना है। लेकिन क्वेश्चन वही है जिसकी जानी पहले भी मैंने इशारा किया कि अब यहाँ से हमने चीज़ों को आगे किस तरफ लेके चलना है। अगर आप देखें तो अक्सर तनकीद ये होती है कि सियासतदानों ने कुछ मसाइल ऐसे पैदा किए जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इस पोजीशन पे खड़ा है। इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट पे भी तनकीद होती है। फिर मीडिया का हमारा जो किरदार है, हम सब के ऊपर तो तनकीद करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ प्रॉब्लम्स हमारे अंदर भी हैं। आज इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करेंगे और बुनियादी मकसद यही है कि यहाँ से अब हमने पाकिस्तान को आगे किस तरह लेके चलना है, किस तरफ लेके चलना है, क्योंकि जो हमारा हमसाया है उसको तो पाकिस्तान एक आंख नहीं बहाता। हाल ही में आपने देखा उसने जो कोशिश की, पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, आगे से पाकिस्तान की अफवाज ने जो जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद वो दोबारा जल्दी हिम्मत करेंगे। लेकिन अभी भी उधर से इस किस्म की आवाज़ें आ रही हैं कि जनाब हमने पाकिस्तान के साथ ये करना है, उनको सबक सिखाना है। तो जब तक एक ऐसा हमसाया है, हमारे दिफा के चैलेंजेस भी हैं, दीगर मामलात भी हैं, इन सारे मामलात के ऊपर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिफाई तजियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन नसरुल्लाह मलिक साहब भी हमारे साथ हैं, मलिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दुरानी साहब मैं आपसे शुरू करूंगा, क्योंकि जब अवाम गिला शिकवा करती है और कहती है कि जी आज 78 बरस बाद या 79 बरस बाद हम जहाँ पे खड़े हैं, उसमें सियासतदानों का काफ़ी बड़ा किरदार है। आप समझते हैं कि हमारी सियासत ने हमें कुछ हद तक फेल किया है इस सारे अरसे के दौरान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो 14 अगस्त आपको मुबारक। मैं समझता हूँ कि 1971 के बाद ये पहला 14 अगस्त है जिस दिन हम नदामत के बजाय किसी हद तक कदामत के साथ खड़े हैं और एक जंग जीत के बैठे। एक जंग जीत, क्योंकि इंडिया के वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया की क्रिएशन जो है इन दो मुल्कों के दरमियान की तकसीम का अमल था, और हमें कहते थे कि जी ये गलत हुआ, ये सही हुआ, कुछ भी हुआ। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आज के दिन हर पाकिस्तानी, जब मैं कल तो मुझे जो फीलिंग थी बड़े अरसे बाद, मैं अपने पेरेंट्स को भी देखता था, वो जब 14 अगस्त आता था मुरझा जाते थे मेरे वालिद साहब ईस्ट पाकिस्तान का सोच के, चूँकि वो वहाँ हिजरत करके आए थे, वहाँ रहे हुए थे, काफ़ी पोस्टिंग रही थी उनकी वो। तो इस दफ़ा मुझे ये एहसास हुआ कि चलो हम उस नदामत से निकल चुके हैं, बल्कि मशरक़ी पाकिस्तान में भी वो डेवलपमेंट्स बांग्लादेश में हो चुकी हैं कि जो हमें थोड़ा सा मतलब एग्जोनरेट करती हैं बहुत सी चीज़ों से। तो इस लिहाज से तो ये एक री बर्थ का कैफियत है जो कि हमें कॉन्फिडेंस दे रही है। बाकी में यहाँ तक सवाल है सियासतदानों का। सियासतदान तो बहुत दानिश का अलामत होता है सियासत का शोबा, लेकिन हमारे यहाँ सियासत बहुत महंगी पड़ी है कौम को। हमारे सियासतदान जो हैं वो उन्होंने बहुत बड़ा टोल किया है कौम को, और इस वजह से भी टोल किया है कि वो जिस
طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اشرافیہ کا نام اس کو دے رہے ہیں، الیکٹیبلز کا نام دے دیں، ایلیٹ کا نام دے دیں، انہوں نے اپنے آپ کو کبھی بھی عام آدمی کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ طاقت کے ساتھ ایسوسیٹ کیا۔ اور پھر الیکشن کا پروسیس جو عوام سے مینڈیٹ لینے کا پروسیس ہوتا ہے، اس پروسیس کو انہوں نے عوام کو مینپولیٹ کرنے کا پروسیس بنا دیا ہے۔ اور مینپولیشن کی وہ ساری شکلیں آپ کے سامنے ہیں جو چلی آ رہی ہیں، تھانے کی مینپولیشن سے لے کے کچہری کی لے کے طاقت کی لے کے، اور پھر یہ ہے کہ اپنے عوام کو ڈیولپ نہیں ہونے دیا، اور اس حد تک کہ عوام کو اقتدار میں سے اتنا سا شیئر دینے سے بھی انکار کر دیا کہ بلدیاتی ادارے بنانے سے بھی اس لیے انکار کر دیا کہ ہمارے اقتدار کا کچھ حصہ جو ہے وہ کہیں عوام تک نہ چلا جائے۔ اور اس سے بھی جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا جرم ہم سے ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جائیدادیں، جنہوں نے اپنے بزنس، جنہوں نے اپنے مال اس ملک سے باہر بھجوا دیے، اور اب تو مطلب بیوروکریٹس بھی اسی راؤٹ پہ چل پڑے ہیں کہ جی پاکستان سے کماؤ اور باہر جا کے لگاؤ۔ تو یہ جو تمام پرسیپشنز، حقیقتیں ہیں، اس کے نتیجے میں سیاستدان بہت مہنگے پڑ رہے ہیں قوم کو، اور آج قوم آپ تو دیکھیں نا 1200%، 600% تنخواہوں میں اضافہ۔ چیئرمین سینٹ کا بیٹا 2 کروڑ کی گھڑی پہن کے گھوم رہا ہے، لیکن یہاں پہ ان کی 600% تنخواہ میں اضافہ کر دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو سیاستدانوں کا مہنگا ہو جانا، یہ جو ہے ایک ایسی حقیقت ہے جس کو عوام بھی محسوس کرتی ہے، بہت کاسٹلی پڑتے ہیں۔ یہ سینٹ کی بلڈنگ، یہ پارلیمنٹ کی بلڈنگ، لوگ کہتے ہیں کہ اس میں سے نکلتا کیا ہے اور اس میں جاتا کیا ہے۔ اب نکلنے کے لیے اندر جانے کا راستے بھی انہوں نے اپنے کنٹرول میں کر لیے ہیں، اور اس میں سے مال نکالنے کے راستے سے پہلے ہی ان کے کنٹرول تو ایک مخصوص کلب ہے، بس وہ اس سے انجوائے کر رہا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں ذرا جنرل صاحب کو بھی شامل کروں۔ جنرل صاحب، 1947 میں جب ہم آزاد ہوئے، ہمارا دفاع اس وقت ہمیں بھی پتہ ہے کہ بہت سارے چیلنجز تھے، لیکن 48 کے اندر اچانک جنگ لگ گئی، اس کے اندر بھی پاکستان نے اپنا بھرپور طریقے سے اپنا دفاع کیا، 65 میں، 71 میں۔ اب یہ جو حالیہ جنگ ہوئی، اس کے بعد یہ پہلا جشن آزادی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو دفاع کے چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے کافی حد تک ریاست پاکستان تیار ہے، اور انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا جہاں تک دفاع سے معاملات ریلیٹڈ ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی صاحب، پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ، اور آپ سب کو، درانی صاحب کو، ملک صاحب کو، آپ کو اور پوری قوم کو جشن آزادی مبارک۔ اور یہ جشن آزادی چونکہ ہم نئے پاکستان میں منا رہے ہیں تو اس کی خوشیاں آف کورس دوبالا ہو گئی ہیں۔ جی اچھا، جہاں تک آپ نے سوال کیا قاضی صاحب کہ یہ اس کے ہم قابل ہو چکے ہیں دفاع کے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اپلیکیشن ہوئی ہے جی پاکستان کے خلاف، یہ جو ہندو زائنزم اور جوئش زائنزم کی کلیبریشن کے ساتھ، تو یہ تو ابھی ہمیں ایوالونگ پروسیس ہے جی جو چل رہا ہے، اور اس کو مینٹین رکھنا ہوگا۔ nobody can say کہ جی ہم بالکل تیار ہیں۔ ایز فار ایز ملٹری از کنسرنڈ، الحمدللہ ملٹری نے ساری زندگی جو ہے، ہمارا جو ملٹری رسپانس ہے 70-80 ایئرز، وہ اسی ایک دشمن کے خلاف ہم نے اپنی تیاری رکھی ہے۔ اس ملٹری ہے $80 بلین پلس ڈیفنس بجٹ ورسز اراؤنڈ $9 بلین، $10 بلین بجٹ کے کنسٹرینٹس ہیں، چیزوں کے کنسٹرینٹس ہیں۔ لیکن یہ جو ماڈرن وارفیئر آیا ہے جی، اور ہندوتوا کی جو اپلیکیشن آئی ہے، جہاں آپریشنز مہادیو، ڈسٹرکشن کے خدا، لارڈ شیوا کی اپلیکیشن، پھر ملٹری تھنکنگ میں ہندوتوا کا آ جانا، اور اپلیکیشن میں مدتوا ایک نئی جو چیز ہے وہ گجرات کا کسائی، اس کی اپلیکیشن، تو تھریٹ بھی اتنا بڑھ گیا ہے۔ اور اب پیپل آف پاکستان بینگ دی سینٹر آف گریوٹی، ایچ اینڈ ایوری سٹیزن آف پاکستان از ٹارگیٹ، اور وار بھی اس نے سب نے لڑنی ہے۔ اب یہ بھول جائیں کہ اٹ از ملٹری الون جس نے وار لڑنی ہے۔ ملٹری کین کریٹ اے کنڈیشن، لیکن جنگ جتنی سیاست نے ہے، جنگ جتنی ڈپلومیسی نے ہے، جنگ جتنی اس مضبوط ٹیبل کے اوپر آپ جو چیز کریں گے، یا ہاؤ مچ آپ اس کو انڈیا کو سکویز کریں کہ وہ 10 دفعہ سوچے پاکستان کے بارے میں کوئی چیز ڈپلومیٹک، پولیٹیکل یا ملٹری ایکشن لینے سے پہلے، تو وہ پوری سٹیٹ نے بننا ہے۔ اس کی طرف ہم نے بہت لمبا سفر ابھی طے کرنا ہے جی۔ This can be a good start. بنیان المرصوص الحمدللہ can be a very very good fundamental start. آج پرائم منسٹر نے بھی تھوڑا سا ایک کامن ایجنڈا کی بات کی ہے۔ اب اصل چیز ہے اس کے اندر لائلٹی اور سنسیئرٹی ڈالنا۔ ایز فار ایز ملٹری از کنسرن، پاکستان کی کیپیبلٹی بھی ہے،
کیپیسٹی بھی ہے اور الحمدللہ نیشن کی سپورٹ کے ساتھ پوری ول بھی ہے اور وہ ڈیمانسٹریٹ ہو چکی ہے. جو نوشن آف وکٹری آپ نے بنیاد المرصوص کے بعد ملٹری وکٹری کے بعد لکھا, اسی نے آپ کی ڈپلومیسی اور آپ کی پولیٹکس کو امپروو کیا ہے. اور آپ نے جو شو کیس کیا ہے ایک کمیلین سٹیٹ کے مقابلے میں جو ہندوتوا سے بھری ہوئی گرگٹ سے رنگ بدلتی ہوئی, تو لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوئے ہیں فرام امریکہ ٹو ایوری اسمالر کنٹری. اس کی ٹوٹل وجہ جو ہے یہ جو ملٹری وکٹری ہوئی ہے کہ ایک میننگ فل ملک ہے, میننگ فل نیشن ہے, میننگ فل ملٹری ہے. اب اس میں ہم اس کو لے کر آگے کیسے چلتے ہیں؟ وہ جو قائد اعظم نے فرمایا تھا نا, جو انہوں نے اپنے کسی دوست کو لیٹر لکھا تو انہوں نے کہا یہ جو تحریک پاکستان کی ہم نے ایفرٹ کی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے مکی زندگی تھی ہماری, تو اب بن گیا پاکستان, تو اب مدینہ والی جو مدنی زندگی ہے نا وہ شروع ہو جائے گا. اور میں جنگیں دیکھ رہا ہوں, تو اللہ کرے ایسی لیڈرشپ پاکستان کو نصیب ہو جو ان جنگوں میں پاکستان کو کامیابی عطا فرمائے. تو ہم نے ہر فرد نے اس قوم نے مل کے اس کانٹیکسٹ میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے, میں جو اسٹیبلشمنٹ کے کردار پہ بات ہوتی ہے اس کے اوپر بھی میں آؤں گا, لیکن پہلے ذرا میں ملک صاحب کو شامل کرنا چاہتا ہوں. ملک صاحب, جو ہمارا سیاسی کلچر ہے اس کے اوپر ہم کافی زیادہ تنقید کرتے ہیں, الزام تراشی بھی ہوتی ہے, ایک دوسرے کو غدار بھی کہا جاتا ہے. اس میں میڈیا کا بھی ایک اپنا کردار ہے, اور خصوصاً جنرل مشرف صاحب کے دور میں آل دو کہ ہم صحافیوں کو یہ کہتے ہوئے تھوڑی سی شاید تکلیف ہوتی ہے, لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ ایک فوجی ڈکٹیٹر تھا, اس نے ہمیں آزاد کیا, نوکریاں بھی ملیں, یہاں پہ ٹی وی چینل بھی آئے. کسی جمہوری دور میں تو یہ چینلز نہیں آئے تھے, آپ تو سارے کریڈٹ لیتے ہیں, لیکن آپ جو میڈیا کا کردار ہے اس سب چیز کے اندر, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ شکریہ ادر صاحب. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو, جنرل زاہد صاحب کو, درانی صاحب کو اور پوری پاکستانی قوم کو جشن آزادی مبارک ہو. دوسرا جو آج کا آپ کا سبجیکٹ ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, دیکھیں کسی بھی قوم یا کسی ملک کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں. پہلی بات یہ کہ اس نے اچیومنٹس کیا کی, اس نے حاصل کیا کیا. پھر دوسرا اس کے لیے چیلنجز کیا ہے. آج اگر ہم بیٹھ کے جائزہ لیں تو سچی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے بہت کچھ حاصل کیا ہے. پاکستان دفاعی لحاظ سے مضبوط پاکستان ہے. ابھی جس بات کر رہے تھے ہم بنیاد مرصوص آپریشن کی اور ہندوستان کے ساتھ ہونے والی اس جنگ کی, اس کے بعد سے پوری دنیا یہ بات اب یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کا دفاعی جو ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اب ہندوستان جو اپنے آپ کو چیمپئن کہتا تھا اس کو عبرتناک شکست سے دوچار ہونا پڑا ہے. دوسری بات, ہمارے جو ادارے, بہت سے ادارے ہم نے اچھے قائم کیے, بہت سے اچھے کام ہوئے. انفراسٹرکچر اس ملک کے اندر بڑا آج بہت بہتر ہے اگر آج سے 20 30 40 سال پہلے کی بات کی جائے. چیلنجز کیا ہے؟ چیلنجز ہمارے ہاں میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ, وہ سیاست ہو, وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, وہ میڈیا ہو, وہ بیوروکریسی ہو, اور وہ جوڈیشری ہو, کہیں بھی آپ کو جو ایچ آر کا, ہیومن ریسورس کا جو ایک چیلنج ہے, یہ آج سب سے بڑا چیلنج ہے. اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ ایک بہتر سوسائٹی بنانے کی طرف اس تیزی سے نہیں جا سکے جس تیزی سے جانا چاہیے تھا. آپ کے یہاں سے تعلیمی اداروں سے نکلنے والے لوگ, آپ کے یہاں سے مختلف محکموں میں جانے والے لوگ, اگر وہ 2-3 چیزیں ان کے پیش نظر ہوتی کہ وہ اچھے کردار کے مالک ہوتے, وہ رسپانسیبل ہوتے, وہ ذاتی مفادات کے اوپر ملک کی مفادات کو جو ہے وہ ترجیح دیتے, تو شاید آج صورتحال اتنی خراب نہ ہوتی جس کا ہمیں آج چیلنج کا سامنا ہے. میڈیا بھی اسی کا ایک حصہ ہے. جب ہم بات کرتے ہیں میڈیا میں آنے والے لوگ خراب ہیں, یا میڈیا نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی, سیاستدانوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی, اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار رہا وہ کس حد تک سیاست کے اندر انوالو رہا, یہ ساری چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں افراد کے ساتھ. اور اگر بہتر معاشرے کی تشکیل ہم کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو یہیں سے آپ کا میرا بھائی کوئی پولیس میں جائے گا, کوئی فوج میں جائے گا, کوئی سیاستدان بنے گا, کوئی بیوروکریٹ بنے گا. تو یہ ایک گھر کے افراد ہیں جو مختلف محکموں میں جا کے یا مختلف جگہوں پہ جا کے اپنی اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہوتے ہیں. اگر ان کو گھر سے, اسکول سے اور مسجد سے یہ ٹریننگ ہم دے کے نکالتے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے اور انہیں پاکستان کے لیے کرنا کیا ہے, اور ان کی رسپانسبلٹی میں ذاتی خواہشات یا ذاتی مفادات نہیں ہیں, اختیارات کا استعمال نہیں ہے, تو آج ہم شاید اتنا گلہ شکوہ کرنے نہ بیٹھے. پر ملک صاحب یہ تو دیکھیں نا, ٹاپ سے شروع ہوگا, جب اوپر سے ریوڑیاں ساری آپ آپس میں بانٹ رہے ہوں, اسپیکر صاحب کی تنخواہ 600% بڑھ جائے, ایم این ایس کی تنخواہ بڑھ جائے, تو ایک عام بچے سے یا ایک عام فرد سے جو روزمرہ کی زندگی کی کشمکش میں اس وقت مبتلا ہے, اس سے یہ ساری چیزیں ایکسپیکٹ کرنا, آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑی سی زیادتی ہے؟ میں تھوڑا سا نا مختلف خیال رکھتا ہوں اس حوالے سے. ہمیشہ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو آپ کے حکمران ہوں گے ویسے ہی عوام ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں. یہ تنقید جو ہے کسی لحاظ سے
تبلیغ کے طور پہ یا اصلاح کے طور پہ یہ ضرور احکامات موجود ہیں کہ حکمرانوں کو بہت اچھا ہونا چاہیے، لیکن عوام کی بھی ذمہ داری اتنی ہوتی ہے، فرد کی ذمہ داری بھی اتنی ہوتی ہے. دیکھیں بہت سے ایسے لوگ، درانی صاحب کو بھی پتا ہے، جو سیاست میں آئے، جو بہت مڈل کلاس سے تھے یا بہت ورکر کلاس سے تھے، وہ بھی اسی رنگ میں رنگے جا کے، اور بہت سے بیوروکریٹس جن کے بیک گراؤنڈ سے بہت مزدور کی کلاس سے اٹھ کے آنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے کہیں زیادہ اختیارات کا استعمال کرتے ہیں. تو بیسک جو چیز تھی وہ تربیت کا فقدان ہے. اگر آپ بہتر تربیت کر لیتے تو آج آپ کو ان مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑتا. اگر فرض کر لیں حکمران غلط ہو جائیں، اگر میرا اسپیکر اور میرا چیئرمین سینٹ جو ہے اپنی سیلریز میں اضافہ شروع کر لے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں میڈیا میں بیٹھ کے اپنے تمام اخلاقی حدود کو چھوڑ دوں، اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دوں، میں بیوروکریسی میں بیٹھ کے عوام کی خدمت چھوڑ دوں، بلکہ اپنے لیے افسر شاہی کا جو طریقہ کار ہے وہ اختیار کر لوں. دونوں کی رسپانسبلٹی برابر ہے، حکمرانوں کی بھی اور اس فرد کی بھی جس کو ذمہ داری عائد کی گئی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس تو محمد علی درانی صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس سے ہمیں کتنا نقصان ہو رہا ہے اور اس کو ہم ڈیفائن کیسے کریں گے؟ اور قائد اعظم کا وہ جو خواب تھا، ایک ایسا پاکستان جہاں پہ قانون کی بالادستی ہو، آئین کی بالادستی ہو، اس خواب سے ہم کتنے قریب ہیں یا کتنے دور ہیں؟ ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. اچھا درانی صاحب، یہ سیاسی عدم استحکام کا اس وقت ہم شکار ہیں، یہ بات بار بار کہی جاتی ہے اور اکثر ادوار میں یہ بات ہمیں سننے کو ملتی ہے. اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ کیوں ہم سیاسی عدم استحکام کا شکار ہیں؟ کیا کوئی لیڈر قید ہے اس کی وجہ سے؟ ایک سیاسی جماعت کو سیاسی ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں ہے اس کی وجہ سے؟ یا کوئی مالی بحران ہے؟ کیا اس کو آپ ڈیفائن کیسے کریں گے ایز اے جو ہے پولیٹیشین؟ آپ کس طرح اس کو سمجھتے ہیں؟ حضرت صاحب، میرے خیال میں جو یہ عدم استحکام ہے، اس کا وجہ عدم نظام کی ہے. جب کوئی بھی فرد، نصر اللہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ افراد اور ایک جو سیاستدان اور فرد کی ذمہ داری یہ چیز، لیکن ان دونوں میں ایک چیز اگر نہ ہو تو کوئی چیز بھی بیلنس نہیں ہو پاتی. کہ اگر سسٹم نہ ہو تو سسٹم کے بغیر فرد بھی رسپانسبل رہتا ہے اور لیڈر بھی رسپانسبل رہتا ہے. اس وقت کی صورتحال کو اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کہتے ہیں جی ہم جمہوری ملک ہیں، ہم جمہوریت کے ذریعے چل رہے ہیں، تو پھر آپ کو جمہوریت کا نظام اپنے ملک میں لاگو کرنا پڑے گا. لیکن آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ کا جو سیاستدان ہے یا جو آپ کی ایلیٹ ہے وہ اس نظام سے سہمت نہیں ہے. وہ اس نظام کو اپنے لیے چیلنج سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو لانے اور ان کو ہٹانے کا اختیار ان کے مظاہرے کے پاس چلا جائے یا ان کے کمزور طبقات کے ساتھ ہاتھ میں چلا جائے تو وہ اپنے آپ کو عدم تحفظ اپنے لیے محسوس کرتے ہیں. سوری سر، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جمہوریت کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں یہ اشرافیہ، یہ بنیادی طور پہ جمہوریت کش ہیں، جمہوریت مخالف ہیں، جمہوریت کا نظام ہی نہیں چاہتے. دیکھیں جی مطلب یہ کیا ہے کہ یہ ووٹ تو اپنے لیے لے لیتے ہیں، نیشنل اسمبلی، صوبائی اسمبلی، لیکن بلدیاتی انتخابات یہ کبھی نہیں کراتے. پھر نیشنل اور صوبائی کے بھی جو ووٹ لیتے ہیں اس کے اندر یہ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ووٹ ان کی مرضی کا رزلٹ دیں. ہر دفعہ آپ 88 سے شروع ہو جائیں، ہر الیکشن سے پہلے ہمیں پتا ہوتا تھا کہ کس نے حکمران، ایون 19 میں بھی پتا تھا. یہ تو اس دفعہ اپسیٹ لگ گیا ہے 2024 والا. اس سے پہلے تو عوام 18 میں بھی 18 میں بھی پتا تھا کے ساتھ تھی. اور میں فرینکلی بتا آپ لوگوں کو بھی کہا گیا، میرے پہ تو سخت پریشر تھا، میرا تعلق بھی تھا، اس وجہ سے بھی پریشر تھا، لیکن ہم نہیں گئے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو پریشر رہا ہے، اب یہ ایک دفعہ اس دفعہ کے یوم آزادی کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ اس سے پہلے ہونے والے الیکشنز جو تھے اس میں عوام نے ان سپریشنز کو ایکسیپٹ نہیں کیا جو وہ ہمیشہ کرتے تھے. یہ دوسری بات جو اس وقت امپورٹنٹ ہے وہ کلاس سسٹم پاکستان کا بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت پاکستان کی مڈل اور لوور کلاس جو ہے وہ تو پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، باہر بھی جاتی ہے تو پاکستان پیسے بھیجنے کے لیے جاتی ہے. اور جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے اور جو اقتدار والی کلاس ہے وہ اپنے ذاتی مفادات کے تحت اتنی زیادہ کیپچرڈ ہے کہ وہ پاکستان میں بھی ہوتی ہے تو علاج باہر سے کراتی ہے، پاکستان میں بھی ہو تو جائیداد باہر سے بناتی ہے، پاکستان میں ہو تو بزنس باہر سے کرتی ہے. تو اس سب کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ابھی آپ دیکھ لیں کیا ہوا ہے اس انڈیا پاکستان کانفلکٹ کے درمیان کہ فوج مڈل کلاس کا اور لوور مڈل کلاس کا ایک ادارہ ہے، وہ اور عوام اکٹھے کھڑے ہو گئے.
مطلب وہ سارے کے سارے وی لاگرز جو پہلے گڑبڑے کر رہے تھے ان ساروں نے پاکستان کے لیے علم اٹھا لیا اور پوری قوم جو تھی متحد ہو کے اپنی افواج کے پیچھے کھڑی ہو گئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں کے ٹیکنیشینز، یہاں کے انجینئرز، یہاں کے جو سائنسدان ہیں، انہوں نے وہ کارنامے کر دیے جو دنیا کے لیے ایک چیلنج بن گئے. اور جس دن وہ جنگ جیت کے ابھی اس کا عوام نے خوشی بھی پوری نہیں منائی تھی کہ ہم نے جناب ہماری جو ایلیٹ کیپچر تھا اس نے ملک کے اندر سزاؤں کا ایک سلسلہ شروع کرا دیا، اور ملک کے اندر جو ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک سلسلہ، دوبارہ نفاق کا سلسلہ. بھائی یار 14 اگست تک تو ٹھہر جاؤ، اس کے بعد سب کچھ کر لینا. قوم کو تھوڑا سا ایک موقع دو کہ قوم اپنے آپ پہ خوشی منا سکے، اپنی افواج پہ خوشی منا سکے، اپنی کامیابیوں پہ خوشی. ہم نے کہا نہیں. تو اس وقت جو پاکستان کے لیے جو کھڑا ہے آج، ایک اگر امینڈمنٹ 14 اگست کے دن ملک کے لیے وزیر اعظم یہ سب مل کے ایک مہربانی کر دیں کہ یہ اعلان کر دیں کہ وہ افراد، جیسے آپ ڈوئل نیشنلٹی کو نہیں چھوڑتے نا جی اسمبلیوں میں اور حکومت، آپ یہ اعلان کر دیں کہ جن کی جائیدادیں اور جن کے بزنس ملک سے باہر ہیں وہ ملک کے اقتدار میں شراکت نہیں کریں گے. آپ کہیں گے جی تو بچے گا کوئی نہیں. وہ یار بہت سے لوگ بچ جائیں گے، یہ بچ جائے گا، وہ بچ جائیں گے، 25 کروڑ عوام بچ جائیں گے. آپ ملک کے مفادات کو، اور آج پاکستان کا کرائسس کیا ہے؟ پاکستان سوئی نہیں بنا سکتا، پاکستان ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتا، پاکستان ایٹم بم بنا سکتا ہے، پاکستان میزائل بنا سکتا ہے، پاکستان اپنے دفاع کے لیے جانیں دے سکتا ہے، پاکستان ایئر ڈیفنس سسٹم بنا سکتا ہے. پاکستان کا جو ایک عام بچہ ہے وہ ایک سائے وار فیئر سے لے کے ایک مطلب اے آئی بیس وار کے ذریعے جو ہے ملک کو فتح دلا سکتا ہے. نہیں دلا سکتا تو اس ملک کا حکمران اس ملک کی معیشت کو قرضوں کے علاوہ کچھ نہیں دلا سکتا. ٹھیک ہے. اچھا جنرل صاحب، یہ آپ نے بھی بات سنی کہ اوبیسلی یہ جنگ ہم نے جیتی اور پوری قوم جو ہے وہ افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی ہوئی آپ کو نظر آئی. جو لوگ تنقید بھی کرتے تھے وہ بھی سوشل میڈیا پہ اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئے. اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اپنا وہ کردار ادا کرے جو آئین کے اندر ان کو دیا گیا ہے تو پھر عوام آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی. لیکن اگر آپ سیاست میں مداخلت کریں گے، چاہے عمران خان صاحب کی مدد کریں یا شہباز شریف صاحب کی کریں یا ماضی میں کسی اور کی کریں، تو پھر اس کی وجہ سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. دیکھیے قاضمی صاحب، بات اس طرح ہے کہ ابھی جس طریقے سے بات درانی صاحب بھی کر رہے تھے، پرائمریلی وہ آرگومنٹ یہی ہے کہ جو اصل ڈیموکریسی ہے اس کی امپلیمنٹیشن. So there is a difference between democracy and kleptocracy. تو probably ایک مکس یا شارٹ آف کلیپٹوکریسی ایک چیز فیل کی جاتی ہے. بٹ اینی ویز جب تک ہمارے انسٹیٹیوشنز، یہ سارے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز بھی اسٹرانگ نہیں ہوں گے تو یہ پرابلمس تو رہیں گی. مداخلت دو قسم کی جی ہے. ایک تو ہے کہ جو سپورٹ ہے ود دی سٹنگ گورنمنٹ، وہ پچھلا دور بھی دیکھ لیں تو انپریسیڈنٹڈ سپورٹ تھی، اور ابھی جو موجودہ دور ہے ادھر بھی انپریسیڈنٹڈ سپورٹ ہے. انفارچونیٹلی ہمارے جو میکنزمز ہیں ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو جنہوں نے انسولیٹ کرنا ہے یا پروٹیکشن پہنچانی ہے جن اداروں نے، اسپیشلی ہمارے جو الیکشن سے ریلیٹڈ یا ہمارے جو لا فیئر سے ریلیٹڈ ادارے ہیں، وہ تھوڑے کمزور ہیں. اچھا، نہ صرف وہ خود کمزور ہیں، ان کو اور کمزور کیا جاتا ہے تاکہ اپنی ایک اجارہ داری رکھی جائے. تو آئی تھنک پاکستان کو وقت آ گیا کہ وی ول ہیو ٹو پٹ اٹ ان دا پروسیسز. اچھا، یہ خرابیاں دور کس نے کرنی ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم خرابیاں جنہوں نے فرض کرے آپ نے کسی ایک گروپ کو یا کسی ایک کو کہا کہ جی آپ کی وجہ سے خرابی، اور آپ کرنے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی ٹھیک کریں، یہ تو ہو نہیں سکتا. تو اکومولیٹو مسٹیکس ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ بہت آئیڈیل انوائرمنٹ، اکومولیٹو مسٹیکس ہے. پاکستان کی جو ترقی ہے یا پاکستان کی جو ایگزسٹنس ہے، لیٹ می پٹ اٹ لائک دس، وہ اسی ڈیموکریسی کی، ایکچوئل ڈیموکریسی کی امپلیمنٹیشن میں ہے. لیکن اس کو ٹھیک کس نے کر رہا ہے؟ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہے یا ڈیموکریٹک پولیٹیکل فورسز نہیں کرنا ہے. فورسز آف آرڈر جو ہے پاکستان کے، ان میں سب میں جان ڈالنے کی ضرورت ہے. ڈیموکریسی بہت خوبصورت چیز ہے اگر ٹرو اسپرٹ میں لگائی جائے. یہاں کانفلکٹ ریزولوشن ہو سکتی ہے، یہاں اسپیس کریٹ کی جا سکتی ہے، اور پالیٹکس کی جائے فار دا پیپل آف پاکستان، تو پھر تو ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن جب ہمارے انڈیویجولز وہ سیاسی جماعتوں سے، اور سیاسی جماعتیں جو ہے پاکستان سے بڑا ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر خرابی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ ادارے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی اپنی لمیٹیشن ہے. پاکستان کی پلیٹ از فل ود چیلنجز، اسپیشلی جو وار کی ڈومین میں. پاکستان کی ملٹری میں ہم نے 35-36 سال سرو کیا ہے قاضمی صاحب. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے خواہش ظاہر کی ہو کہ جی ہمیں طاقت لے لینی چاہیے. ہمیشہ چیزوں کو ٹھیک کرتے کرتے لائلٹی، سنسیئرٹی میں
اندر سے چیزیں سکٹل ہو جاتی ہیں. میں اگین اس کے حق میں نہیں ہوں, بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں, تاکہ سارے اپنا اپنا کام تب کریں جب ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اس کو اپنی ذات سے یا اپنی اس سے اب کلٹ فالوئنگ میں بدل جائیں, جب پولیٹیکل پارٹیز انڈیویجول ایجنڈاز جو ہیں وہ ٹاپ پریارٹی بن جائیں, تو پھر کیسے خرابیاں دور ہوں گی؟ پروسیسز میں ڈالنا ہوگا ہر انسٹیٹیوشن کو, اور میڈیا کا اگین اس میں ایک اہم رول ہے ایز اے واچ ڈاگ. اس کا کام ہے کہ یہ ان چیزوں کے اوپر جس طرح آج ہم ڈیبیٹ کریں نا, یہ خوبصورت ڈیبیٹ اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ ہم فیوچر کی بات کر رہے ہیں, تو ماضی کی غلطیوں سے سبق ضرور سیکھیں, اس کے بیگیج میں دب کے سکٹل نہ کر دیں ساری چیز. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ میں نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک سے واپس اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ اب یہاں سے ہم نے آگے کس طرح جانا ہے. اگلے 4-5 سالوں کے دوران ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ جب ہم دوبارہ یہ ڈیبیٹ کر رہے ہوں تو اس میں کچھ ہمیں پازیٹیو چیزیں نظر آ رہی ہوں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد اس پہ بات کریں. ویلکم بیک. اچھا ملک صاحب, ذرا یہ بتائیے گا, جس طرف درانی صاحب نے بھی ابھی اشارہ کیا ہے کہ اگر ہم نے تقسیم کو ختم کرنا ہے, چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے, 14 اگست سے پہلے سزائیں سنائی گئیں, کیا انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا؟ اس پہ بھی کامنٹ کیجئے گا. اور پھر یہاں سے اب کس طریقے سے ہم چیزوں کو آگے لے کے چل سکتے ہیں؟ اب آپ دیکھ لیں, ایک بڑا نظام ہے, پارلیمنٹ ہے, سینٹ ہے, وہ وزراء ہیں, صوبائی حکومتیں ہیں, اربوں روپے کے پروٹوکول خرچ ہوتے ہیں. پھر عوام یہ بھی کوشچن کرتی کہ یہ ان سب لوگوں کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ کیا عوام کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ تو لوگ پھر نظام کے اوپر بھی کوشچن کرتے ہیں. تو ذرا یہ بتائیے گا کہ کیسے ہم چیزوں کو آگے لے کے چل سکتے ہیں؟ دیکھیے, بنیادی بات تو یہ ہے کہ ایک بڑے وسیع پیمانے پر سول ملٹری ریلیشن شپ ڈائلاگ کی ضرورت ہے. وہ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ سیاستدان سارا ملبہ ڈال دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سمجھتی ہے سیاستدان رسپانسبل نہیں ہے, اور جو ان کا کردار تھا وہ ادا نہیں کرتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس ڈائلاگ کے ذریعے, بات چیت کے ذریعے, اس جو دوریاں ہیں اس کو کم کرنے کی کوشش کی گئی, یا اس کو محض ایک ایموشنز کے طور پہ استعمال کیا گیا؟ ہمارے یہاں بڑا جو ہے وہ آسان کام ہے کہ آپ جو ہے وہ فوج کو ٹارگٹ کریں, آپ اداروں کو ٹارگٹ کریں, اور آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنا کر اپنے آپ کو پاپولر کر لیں. آپ کی اپنی فوج ہے, آپ کے اپنے ادارے ہیں, آپ نے ان کی اصلاح کرنی ہے. ان سے ٹکراؤ کی پالیسی کے ساتھ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. اب فوج کی بے شمار غلطیاں ہوں گی, فوجی مداخلت رہی اس ملک کے اندر. آخر وہ مداخلت کیوں ہوتی رہی؟ کیا سیاستدان بلاتے رہے؟ کیا سیاستدان اور فوج نے مل کر یہ سارے معاملات خراب کیے؟ اس کا جائزہ لیا جانا بڑا ضروری ہے اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک لمحے کے لیے مان لیں, جس کا ذکر ابھی درانی صاحب بھی کر رہے ہیں, کہ یہ سزائیں ہوئیں, سزائیں کوئی نئی نہیں ہے, اس سے پہلے بھی سزائیں ہوتی رہیں. کیا سیاستدانوں نے اس بات سے سبق سیکھا کہ وہ ایموشنز کی بجائے پرفارمنس پر توجہ دیں اور فوج کا جو کردار ہے اس کو محدود کر لیں؟ کبھی ایسا نہیں سوچا گیا. کبھی یہ نہیں سوچا گیا کہ اگر فرض کریں انہیں کسی جگہ پہ, کسی مقام پہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ زیادہ طاقتور ہو چکی ہے, سیاسی حکومتیں کمزور ہو چکی ہیں, انہوں نے اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے اپنی پرفارمنس پر توجہ دی؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. آپ دیکھیں, اگر آپ کو دہشت گردی کا سامنا ہے, آپ فوج کو بلا لیتے ہیں. آپ کو وابڈا کے لیے جو ہے وہ بجلی چوری روکنی ہے, آپ فوج کو بلا لیتے ہیں. آپ کو بھل صفائی کروانی ہوتی تھی, آپ فوج کو بلاتے تھے. آپ کو لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا پڑتا ہے, آپ فوج کو بلا لیتے ہیں. نہ آپ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے کچھ کام کر سکے. کوئی ایک ادارہ دیکھیں جس کو ہم نے سوچا ہو کہ ہم نے یہ بہت بہتر کر دیا ہو, اس لیے ہم نے فوج سے یہ سپیس واپس لے لینی ہے. ہوا یہ کہ ہم صرف ایموشنز کی سیاست, جو ایک بڑا چیلنج ہے پوری دنیا کے لیے, پاکستان میں بھی یہ بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے. آپ پاپولر بیانیے کے طور پہ آگے بڑھتے ہیں اور لوگوں سے واہ واہ کرواتے ہیں, اور اپنی پرفارمنس سے آپ پیچھے چلے جاتے ہیں. پچھلے 20-25 سال 30 سال کی آپ سیاست دیکھ لیجئے. یعنی آپ اگر مذہبی کارڈ استعمال کرنا چاہیں, آپ مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں. آپ جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کارڈ استعمال کرنا چاہیں, آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. کبھی ووٹ کو عزت دو, کبھی مجھے کیوں نکالا, کبھی آپ کہتے ہیں جناب جی مجھے اقتدار میں واپس کیوں نہیں, عدم اعتماد کیوں نہیں روکا گیا. یہ سارے بیانیے سیاستدان شارٹ ٹرم کارڈز کے طور پہ کھیلتے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جا کے کہتے ہیں جی کہ ہمیں لایا جائے اقتدار میں. یہ دروازے کھٹکھٹانے بند کر دینا جی, یہ اپنی پرفارمنس پہ توجہ دیں. شوگر مافیا اس ملک کے اندر آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا, کیا فوج نے روکا ہوا ہے؟ کیا آپ کو تجاوزات کے خلاف آپریشن فوج نے روکا ہوا ہے؟ کیا ملک کے اندر کوئی ایک ہاؤسنگ اسکیم ایسی نہیں ہے جو گورنمنٹ سیکٹر میں چل رہی ہو اور وہاں پہ قبضہ مافیا موجود نہ ہو؟ کیا کسی نے آپ کے ہاتھ پکڑ کے روکا ہوا ہے؟ جوڈیشری کو آپ بہتر کرنا چاہتے تھے, کتنا جوڈیشری کو آپ نے, لوور جوڈیشری کو کتنا بہتر آپ نے کیا ہے؟ آج بھی آپ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. اسی طریقے سے اگر آپ اپنی پرفارمنس کو بہتر کر لیتے
میں سمجھتا ہوں کہ یہ سول ملٹری ڈائلاگ بڑا آگے بڑھتا، بہت ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جاتی. اب دیکھیں نا، اسٹیبلشمنٹ مجھے اپنی مرضی کی چاہیے، آپ کو اپنی مرضی کی چاہیے، عمران خان صاحب کو اپنی مرضی کی چاہیے، میاں صاحب کو اپنی مرضی کی چاہیے، پولیس اپنی مرضی کی چاہیے. پولیس ریفارمز کا سن کے ہم تھک گئے ہیں. کس نے پولیس ریفارمز کی؟ بلدیاتی ادارے جس کا دورانی صاحب ذکر کر رہے ہیں، اس سے نئی لیڈرشپ امرج ہوتی ہے. کوئی ایک سیاسی جماعت بلدیاتی الیکشن کروانے کے حق میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا درانی صاحب، یہ جو سیاستدانوں کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ وہ بلدیاتی الیکشنز بھی نہیں کروانا چاہتے، یہ بھی نہیں کرنا چاہتے، وہ بھی نہیں کرنا چاہتے، پر ایٹ دا سیم ٹائم وہ اقتدار کو انجوائے کر رہے ہیں، لیکن لانگ ٹرم میں یہ ان کے اپنے لیے کتنا خطرناک ہے یہ چیز؟ کیا یہ سسٹینیبل ہے؟ اور دوسرا، ایک دو جملوں میں یہ بھی بتائیے گا کہ یہاں سے اب ہم نے آگے کس طرح جانا؟ میں سیدھا آگے پہ آ جاتا ہوں، اس میں اس کا جواب دیکھیں سر. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر سیاسی نظام کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو قومی، صوبائی اور بلدیاتی انتخابات بیک وقت ایک ہی قانون کے تحت، الیکشن کمیشن کے تحت کرانے پڑیں گے، چونکہ سیاستدان کبھی تیار نہیں ہوتے صوبائی حکومتیں بننے کے بعد. اچھا ویسے اگر ہم نئے صوبے بھی اس میں شامل کر لیں تو اس میں کوئی بات ہے؟ وہ پھر ڈسکشن تھوڑی سی بکھر جائے گی، اس پہ میں وہ میرا ہے ٹاپک، لیکن میں اس پہ ایک تو پہلی بات یہ. دوسری چیز جو ہے، جہاں تک سوال ہے اب آ جائیں اسٹیبلشمنٹ ہم فوج کو کہتے ہیں. جی جی بالکل. فوج کا اپنا نظام سلیکشن سے لے کے پرموشن تک کا فول پروف ہے، مور اور لیس. ایک جگہ آ کے وہ ارتھ ہو جاتا ہے نظام، جہاں پہ آرمی چیف کی تعیناتی ہوتی ہے. بھائی آپ آرمی چیف کی تعیناتی کا سسٹم سیاستدانوں سے اللہ کے واسطے لے لیں، انہوں نے آپ کی نسلوں تک کو خراب کر دینا. مطلب اب کہتے ہیں جیڑا چیف اسی بزنس والا لے آنے وہ ٹھیک رہندا ہے تے دوجے. سر مسئلہ یہ کہ ادھر ملک میں بزنس مینوں کو مسائل ہوں تو وہ بھی جا کے فیلڈ مارشل سے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اسحاق ڈار ٹائم ہی نہیں دیتے، وزیر اعظم ٹائم ہی نہیں. وہ اپنے بزنس سے فارغ ہوں تو ان کو دیں، ان کے. تو اس لیے دوسرا جو سجیشن ہے ہماری، میں تو اسٹریٹ بات کر رہا ہوں، دوسری سجیشن یہ ہے کہ یہ جو انٹر ڈیپینڈنس ہے، اور جب آپ دیکھ لیں کہ جتنی گڑبڑ شروع ہوتی ہے، میرا بندہ تیرا بندہ، مطلب جنہوں نے سیاست کو موروثی بنا دی ہے، جنہوں نے جمہوریت کو موروثی بنا دی ہے، وہ بہر صورت کوشش کریں گے کہ فوج کو بھی کسی طرح اپنے موروثیت کے کنٹرول میں لے آئیں. اور ایک چیف کی اپوائنٹمنٹ کے وقت، اس وقت کے پرائم منسٹر نے کہا یہ بڑے چنگے نے، انہوں نے پراپرٹی تے بزنس انٹرسٹ ہے، another فلاں بھی پراپرٹی. مطلب یہ جو اپروچ کے ساتھ جب آپ کرتے ہیں. اور تیسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے اس سارے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ آپ نے سیاست کو جمہوریت کی طرف لے جانا ہے، آپ نے اپنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ڈومین میں رکھنا ہے. اور تیسری چیز جو آپ کی معیشت ہے اور آپ کے ملک کا نظام کو آپ نے امپروو کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو یہ شارٹ سرکٹ ختم کرنا پڑے گا چوری کا، کہ سٹولن ایسٹس گوئنگ ابراڈ، اس کو روکنا پڑے گا. باقی بزنس کے لیے لے جائیں تو پھر بزنس کریں، ہمیں نہ ہم پہ حکمرانی نہ کریں. جنرل صاحب 1 منٹ ہے، آپ ذرا بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں سے اب ہم چیزوں کو آگے کس طرح لے کے چل سکتے ہیں؟ دیکھیے سمپل ہے جی، پاکستان سینٹرک اپروچ، اور ہر شخص جس ڈومین میں ہے اسی کے اوپر اندر جب پرفارم کر کے پاکستان کو مضبوط کرے گا تو اس کی عوام اس کی پذیرائی کریں گے. آپ ڈومینز اپنی رسپانسبلٹی، سیاستدان بھی جب پاور میں آتے ہیں، پاور میں تو آنا کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن جو پاور کے ساتھ اٹیچ رسپانسبلٹی ہے، جب تک آپ اس کو نہیں لیں گے تو عوام ریجیکٹ کریں گے. ایک چیز یاد رکھیے گا جی، وی ہیو اے سیریس چیلنجز، ہندوتوا کی سیریس اپلیکیشن ہے، وہ ہمیں انڈو کرنا چاہتا ہے. وی آر انٹو اے سیریس وار، اور جو وار بھی ہے قاضمی صاحب، دس از اے پولیٹیکل پروسیس، پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے. 30-40% تو ملٹری آپ کو لا دے گی، باقی آپ کو پروسیسز جو پوری اپنی سوسائٹی کو آپ نے بچانا ہے، وہ پولیٹیشنز نے لیڈ کرنا ہے اس وار کو، اس کو اون کرنا ہے. اور آپ جب اون کریں گے اور اس کو لیڈ کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ اپنا جو آپ کی جو فوج ہے اس کو آپ ایک مضبوط فوج دیکھیں گے، مضبوط فوج مضبوط پاکستان کی ضامن ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بالکل بالکل درست نے جنرل صاحب کہ جب تک ہمارے تمام ادارے مضبوط نہیں ہوں گے، آئین کی بالادستی نہیں ہوگی، قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، تو چیزیں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. آپ نے گفتگو سنی، آپ نے دیکھا کہ تقریباً ایک طرح سے یہاں پہ ہر کسی نے یہی کہا کہ ہمیں پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا. آج ہم جشن آزادی منا رہے ہیں. آج میں نے جب صبح اخبارات کھولے تو ہر اخبار میں حکومت پاکستان کی طرف سے اشتہارات بھی دیے ہوئے تھے، وزارت اطلاعات نے، یہ سامنے آپ اشتہارات دیکھ سکتے ہیں. انفارچونیٹلی وہ بزرگ
وہ ہمارے رہنما جنہوں نے یہ پاکستان کا تحفہ ہمیں دیا، کسی ایک بھی اشتہار میں نہ مجھے علامہ اقبال صاحب کی تصویر نظر آئی، نہ ہی قائد اعظم صاحب کی تصویر نظر آئی۔ زرداری صاحب وہاں پہ تھے، شہباز شریف صاحب وہاں پہ ضرور ہیں، لیکن کیا ہی بہتر ہوتا کہ اس میں آج بابائے قوم کی تصویر بھی ہوتی۔ آج تو 14 اگست ہے نا، آج یہ جو آزادی ہم انجوائے کر رہے ہیں، یہ جو آج آزادی کا بینیفٹ ہم اٹھا رہے ہیں، یہ کس کی وجہ سے اٹھا رہے ہیں؟ یہ قائد اعظم کی وجہ سے، اس دور کے ہمارے جو لیڈران تھے ان کی وجہ سے۔ تو پہلی دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اکثر اب جو اشتہارات وغیرہ آتے ہیں اس میں بابائے قوم کی تصویر نہیں ہوتی ہے، قائد اعظم کی تصویر نہیں ہوتی ہے، علامہ اقبال کی تصویر نہیں ہوتی۔ پچھلے دنوں ایک اقلیتی سیاستدان مہندر پال سنگھ صاحب نے باقاعدہ ایک ویڈیو بنا کے کہا کہ اقلیتوں کے حوالے سے جو ہمارا قومی دن ہے 11 اگست، اس حوالے سے جو پوسٹرز وغیرہ لگائے گئے تھے اس پہ قائد اعظم کی تصویر نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ جو سارے رائٹس ہیں یہ قائد اعظم نے دیے تھے اقلیتوں کے لیے، اقلیتوں کے لیے جدوجہد تو قائد اعظم نے کی تھی۔ آج حکمرانوں نے پوسٹر لگا کے اپنی تصویریں ان کے اوپر لگا دی ہیں، لیکن قائد اعظم کی تصویر نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، اس کے اوپر میرے خیال میں حکومت کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ کوئی مسٹیک ہے تو اس مسٹیک کو میرے خیال میں ریکٹیفائی کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ تھینک یو ویری مچ۔ باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔